Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back to Pakistan Study with Jahangir. And today we are going to discuss very important topic related to constitutions of Pakistan. Today we are going to discuss the objective resolution of Pakistan, and along with that we will also focus the 1956 Constitution, 1962 Constitution, and 1973 Constitution. By discussing these all constitution, we will try to comparison between among these all three constitutions. What was the difference? What is the basic difference among these all constitutions? And aside from that, it will also be part of our lecture to focus what was the importance of objective resolution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 12 मार्च को पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे पास किया और उसके साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल था वो लियाकत अली खान ने प्ले किया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो बुनियादी जो फीचर्स हैं, मैं अभी उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो इसमें जो फीचर है वो है सवरेंटी, कि इक़्तिदार आला या हाकमियत भी जिसे कहते हैं। इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, इस्लामी कानून साजी, इस्लामिक लेजिस्लेशन। पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और यहाँ इस्लामी असूलों से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। ये पॉइंट नंबर 2 है। इस्लामिक लेजिस्लेशन मतलब कोई भी आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इस्लाम या इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ हो। पॉइंट नंबर 3 इसमें जो थी वो है इस्लामी इक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़। पाकिस्तान में इस्लामी इक़दार, जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, रवादारी और मुआशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा और इस्लामी असूलों पर अमल किया जाएगा। ये दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो है इसमें वो है इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। मुसलमानों को इनफरादी व इज्तिमाई शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ कुरान व सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि इस्लामिक वे ऑफ जो लाइफ है वो, ताकि सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो उस चीज़ को हासिल कर सकें और उसी तौर पे वो अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में जो एक और पॉइंट है वो है फेडरल गवर्नमेंट, कि यहाँ पे जो हुकूमत का जो नमूना होगा वो मतलब वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक वफाक होगा जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर रहते हुए ख़ुद मुख्तियारी हासिल होगी। जो मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी वो मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनली हम उनको चारों सूबों को हम देंगे और उसके तहत वो यहाँ पे काम करेंगे पाकिस्तान में। उसके अलावा जो एक और बात है यहाँ पे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो है पसमानदा इलाकों की तरक्की, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। अब पसमानदा इलाकों को सियासी, माशरती और मुआशी शोबों में शिरकत और तरक्की के मसावे मौक़े मैसर आएंगे और उनके हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब जितनी भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, या जहाँ पे जो इकनॉमिक डेवलपमेंट के मसले हैं, सोशल डेवलपमेंट के मसले हैं, या जितने और मसले हैं, उन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये कहा गया कि हम उनकी डेवलपमेंट में मतलब पाकिस्तान की जो रियासत है वो अपना रोल प्ले करेगी। उसके अलावा जो एक और बात है यहाँ पे, जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, जो हम अक्सर क्लास में बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके बुनियाद पे ये बात भी कही गई कि पाकिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम जो शहरी हैं उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी व तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। उन्हें अपनी मजहबी फ़राइज़ अदा करने और इबादत गाहों में तामीर करने की आज़ादी होगी। मैंने आपको क्लास में बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो अपना विज़न था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड या इस स्टेट के हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग और बिगनिंग में ये बात की थी कि यू आर फ्री टू गो इन योर मस्जिद्स, यू आर फ्री टू गो इन योर सिनेगॉग्स और वट एवर योर वर्शिप प्लेसेस आर। तो इसी तरह मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात तय की गई कि अब जो अक़लियतें हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं हम उनकी प्रोटेक्शन हर सूरत में करेंगे और इन लोगों को मजहबी तौर पे हर किस्म की अपनी जो मज़हब है उसकी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों की आज़ादी होगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल 21 है, 22 है, आप उनको भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर वहाँ से चीज़ों का पता लगेगा।
اور اس کے علاوہ جو ایک اور مین چیز تھی وہ ہے عدلیہ کی آزادی، جسے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی حامل ہوگی۔ مطلب یہاں پہ جوڈیشری کی فل انڈیپینڈنس کی بات کر رہی ہے کہ وہ جتنے بھی فیصلے لے گی یا جو بھی کرے گی وہ اپنے حساب سے کرے گی، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ اس چیز کو آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہمارے آبجیکٹو ریزولوشن میں کی گئی ہے وہ کہاں تک مطلب پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جو لاسٹ چیز ہے اس میں وہ ہے امپورٹنس آف آبجیکٹو ریزولوشن، کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے۔ اب پاکستان کے آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کو ملک کا نصب العین قرار دیا گیا۔ اس کے لیے پاکستان کے تینوں جو کانسٹیٹیوشن ہیں 1956، 62، 1973 میں جو مطلب افتتاحیہ جسے ہم پریمبل بھی کہہ سکتے ہیں، کنٹینٹس اس ایک قسم کی ہوتی ہے، وہ اس کی طور پہ اس کانسٹیٹیوشن کو 1949 آبجیکٹ ریزولوشن کو وہاں پہ رکھا گیا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو 10 مین فیچرز ہیں، دا فرسٹ فیچر واز ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ یہ تحریری آئین ہے۔ 1956 کا آئین مختصر اور تحریری نوعیت کا تھا۔ یہ آئین 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ آئین کی افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد مطلب آبجیکٹو ریزولوشن کو اس کی مطلب ایز اے کنٹینٹ یا فرض کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا۔ اس میں 234 آرٹیکل، 234 اور 13 اس میں چیپٹر تھے اور 6 اس میں جو تھے وہ شیڈیول تھے اس کانسٹیٹیوشن میں۔ پوائنٹ نمبر 2، فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن۔ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیوں کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، جس کی توثیق صدر کرتا تھا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، مطلب ہم کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن، اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق 2 صوبوں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی جو فہرست تھی، فہرست مطلب لسٹ، جس پر وقت مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار تھا۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کی خود مختاری دی گئی تھی۔ صوبوں کی خود مختاری کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے پروونشل آٹونومی، کہ اس کانسٹیٹیوشن کی بیسس پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کی جو نوعیت ہے وہ بتائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروونشل آٹونومی ہے اس آٹونومی کو بھی یہاں پہ ڈیل کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 جو اس میں وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا۔ یہاں پہ یہ آئین پارلیمنٹری نظام کا حائل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو برائے نام اختیارات حاصل تھے۔ اختیارات کا اصل سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، لیکن وہ اور اس کی جو کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنا اعمال کے لیے جوابدہ تھی۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھی۔ صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم کے خلاف عدم و اعتماد کا اختیار رکھتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ ہے یونی کیمرل لیجسلیچر۔ یہاں پہ مطلب جو ہاؤس جو ہے وہ یونی کیمرل ہوگا، اس کو اردو میں کہتے ہیں یک ایوانی مگننہ۔ اس آئین کے تحت ایک ایوانی مگننہ کا طریقہ رائج کیا گیا، جس کا نام قومی اسمبلی تھا، جو 300 اراکین پر مشتمل تھی۔ 150 مشرقی پاکستان اور 150 مغربی پاکستان سے تھے۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھی۔ اسمبلی کی جو مدت تھی وہ 5 سال تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اس میں مین پوائنٹ ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جو ہم نے آبجیکٹ ریزولوشن میں بات کی تھی وہ یہاں پر بھی ہے۔
اس آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی. اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہوگی. دونوں صوبوں میں 2 دہائی کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. چیف جسٹس اور ججوں کی جو تقرری صدر پاکستان کریں گے. ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا. ان کی برطرفی مواخذہ کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی توثیق صدر پاکستان نے کرنا تھی. یہ ہے عدلیہ کی آزادی، اور اس میں آپ ججز کی بھی دیکھیں گے ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی اور ہم ان کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کانسٹیٹیوشن میں جو پوائنٹ نمبر 1 اور 7 نمبر وہ ہے سنگل سٹیزنشپ. پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی. تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے. امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی مختلف شہریت، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول قائم ہوگا یا قائم ہے. اس کے علاوہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہوں گے، پوائنٹ نمبر 8 ہے، وہ آئین کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی ہے. تمام شہری قانون کے نگاہ میں برابر ہوں گے اور ان کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق عطا کیے جائیں گے. کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا. گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع فراہم دیا جائے گا اور ان حقوقوں کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا. ان حکومتوں کی پامالی کے صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی. اور اس میں اگر آپ اس کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 10A ہے، اس 10A میں پوری کی پوری ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی بندے کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے، اور اس میں اسے فیئر ٹرائل کی پوری اس بندے کے پاس ایک لینینسی ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کانسٹیٹیوشنلی کیسے فیئر ٹرائل کے تھرو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. آفیشیل لینگویج میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پاکستان کی اس میں کانسٹیٹیوشن میں جو آفیشیل لینگویجز تھی وہ 2 تھی، ایک بنگالی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اردو لینگویج تھی. یہ دونوں کا تنازع جو تھا پہلے سے چل رہا تھا، پر 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ان دونوں کے جو لینگویج کا جو مسئلہ تھا ہم نے اس کو سالو کر دیا تھا. اب جو اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامک پروویژنس. اب اسلامک پروویژن میں یہ کہ آئین کے روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. صدر کا مسلمان ہونا لازمی ہے اور قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے کی طور شامل کیا گیا. اور سورنٹی جو ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹ بلانگس ٹو المائٹی اللہ، اور یہاں پہ جتنی بھی مطلب ہم زندگی وغیرہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنے لیڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ مطلب جو اسلام کے مطابق جو مائنارٹیز ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہم ان سب کی پروٹیکشن کریں گے. یہ ہیں اسلامک مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن 1956 کے 10 مین فیچرز.